Hi guys, today we are going to attend the religious program of Mehfil Milad. Still we are on the way. I am basically from Rawalpindi, Pakistan. Guys, you stayed with us and keep watching Lit Vlog. So today I will get to watch a beautiful program of Mehfil Milad, especially a heart-touching beyond or religious speech of very esteemed and respectable personality of Hazrat Allama Maulana Hafizullah Mustafa. He is basically a religious scholar. So stay with us and keep watching here. کہ सांसों की माला कब टूट जाए और ये मोती खाक में मिल जाए। आप जानते हो ना, गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो नतीजा ज़ीरो पर जल्दी आ जाता है। मेरी और आपकी ज़िंदगी की गिनती ये उल्टी शुरू हो चुकी है और हम लोग मरने तक धोखे में रहे और इस गुमान में जीते रहे कि हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं होते दोस्त, हम दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। इस दुनिया में आने की तरतीब है, पहले वालिद बाद में बेटा, लेकिन यहाँ से जाने की कोई तरतीब नहीं। बस एक लंबी लाइन लगी है, उसमें आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ। मेरी बारी न जाने कब आ जाए, आपकी कब आ जाए, कोई खबर नहीं। हम 100 साल भी जिएंगे तो बिल आखिर मरेंगे, क्योंकि मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगियाँ हादसात से भरी पड़ी हैं और बाज़ हादसे तो तड़पा देते हैं। दोस्त से वादा करके गया कि 1 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उसी महल्ले की जामे मस्जिद से उसके मरने की खबर मिली। कानों का धोखा लगा कि इतना बेवफा तो नहीं कि दुनिया छोड़ जाएगा, लेकिन जब उसके वेड़े तक पहुँचे तो वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। वो वक्त आने वाला है दोस्त, हम नहीं होंगे, चंद दिन यादों के चिराग, और ये दुनिया का मिजाज मैं और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत जल्द भूल जाते हैं। कभी मिसाल दी जाती होगी आपके इस महल्ले के 2 जवानों की कि उनकी दोस्ती कितनी गूढ़ी और पक्की है। एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दिन में 2-4 दफ़ा मुलाकात ना हो तो चैन नहीं आता, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन तल्ख हकीकत ये है दोस्त, जब दोस्त दुनिया से चला जाता है ना, वो सिर्फ कब्र पर मिट्टी डालने का रवादार होता है। बाद में भूल जाता है कि दोस्त की कब्र कहाँ है। मनामन मट्टी के नीचे आपने जाना है, मैंने जाना है, हिसाब आपने देना है, मैंने देना है। दोस्त, जब हिसाब अपना अपना है ना, तो फिर अमल भी अपना अपना है। कोई खबर नहीं कब किस वक़्त इस दुनिया से हम चले जाएंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के जुर्मट में थे, इरशाद फरमाए, ज़िंदगी और मौत के बारे में तुम्हारी राय क्या है। एक सहाबी अर्ज़ करते, आका फजर की नमाज़ पढ़ी है, पता नहीं अल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की मोहलत दे कि न दे। तो हुजूर फरमाते हैं ये लंबी उम्मीद है। ये फजर से ज़ोहर का दौरानिया कितना, तकरीबन 8-9 घंटे। सहाबी रसूल ने 8-9 घंटे ज़िंदा रहने की बात की तो हुजूर ने क्या फरमाया, लंबी उम्मीद है। हम किसी को आखिरत की बात सुनाए तो लोग कहते हैं, मौलवी साहब कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं, थोड़े से सियाने होंगे, फिर हम जानेंगे अल्लाह का घर, 5 वक़्त बाजमात नमाज, मस्जिद की सफाई सुथराई हमारे कंधों पे। कौन कह रहा है जो एक सांस का भी मालिक नहीं, और मंसूबाबंदी 1.5 अशरे की समेत। मेरे इस मजमे में कोई ये दावा कर सकता है कि मैं मर्जी से सांस को नीचे भी लेके जाऊंगा और मर्जी से ऊपर भी लेके आऊंगा? हमें तो पता ही नहीं दोस्त, जो सांस नीचे गई है ऊपर आए कि ना आए, और ऊपर वाली सांस नीचे जाए कि ना जाए। जो एक सांस का भी मालिक नहीं था, उसने कहानी सुना दी 15 साल जीने की, और अपने कंधों पे जो जिम्मेदारियां हैं उनकी कहानी सुना दी। सहाबी रसूल फजर से ज़ोहर 8 से 9 घंटे की बात करते हैं, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज़ करते, आका ज़ोहर पड़ी है, पता नहीं असर नसीब हो कि ना हो, फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज़ करते, आका असर पड़ी है, मगरिब नसीब हो कि ना हो। उन्होंने इसलिए कहा कि इसमें वक्त थोड़ा होता है, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक सहाबी अर्ज़ करते, आका मगरिब की एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी नसीब हो कि ना हो। तो करीम आका फरमाते, सहाबा को फजर से ज़ोहर, कोई ज़ोहर से असर, कोई असर से मगरिब, कोई मगरिब की एक रकत की बात करता है।
فرمایا میں محمد تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ دوست اس قدر قریب ہے، دجلہ کی موجیں گواہ ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ دریائے دجلہ کے قریب اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی ایک سوال ہے، پانی کی موجودگی میں کیا تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہے، یہ 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معروف فرماتے میرے بچوں، میرے بیٹوں، یہ تعلیم کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کیا۔ پھر اپنی طرف اشارہ دیا کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے، یہ کوئی خبر نہیں بھائی کب سانسیں ٹوٹ جائے اور ہم موت کی گھاٹ اتر جائیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے لوگ ہیں یار، اور آخرت کے معاملے میں فکر مند پائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا تھا۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں کھیتی باڑی کے لیے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے، گھر کی چوکی داری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ملازم کیوں رکھا؟ وہ رات کو آ کے حضرت کے پاؤں دباتا تھا، اس بات کی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں دوست، حضرت عمر تنخواہ اس بات کی دیتے کہ تو نے آنا ہے اور عمر کے دروازے کو دستک دینا ہے اور آگے کہنا عمر موت کو مت بھولنا۔ وہ آتا، کنڈا کھڑکاتا، پیغام دیتا، چلا جاتا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ موت کا کھٹکا جاتا رہا تو فرمایا وہ اسی طرح برقرار ہے۔ کہا چھٹی کیوں دے رہے ہو؟ دھیان سے سنیے گا، حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں تو آپ فرماتے بے لیا ہوں تو کی موت یاد کروانی ہے، یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے نا دوست، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ آپ جانتے وہ شخصیت کون سی تھی؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھیں تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے۔ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی، ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ قریب قیامت، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال سنیے گا، اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور آئے دیکھ لے صبح سے شام اور شام سے صبح تک دھوڑی دنیا کی ہے۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کماؤ، لقمہ کما کے جو بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ اقبال بھی تنقید کرتا کہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام رخصت دیتا ہے، رزق حلال کماؤ اور اس کا اجر بتاتا ہے۔ رومی کہتے کشتی سدے آب پہ رہے تو خیر صلاح، وہ مسافر کو کنارہ دیتی، نہ خود ڈوبے گی نہ ڈوبنے دے گی۔
کشتی میں پانی آئے گا تو کیا ہوگا؟ خود بھی ڈوبے گی، مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ دنیا میں اس طرح رہو دوست جس طرح کشتی پانی کے اوپر خیر صلی اللہ، کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ سائل کا تیسرا سوال سنیے گا۔ اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ بے گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم۔ یہ جوان فخر سے نہیں کہتے، دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی تو فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور جوان فخر سے کہتا ہے دوست کی دعوت پہ گیا اور ڈرموں میں شراب اور میں نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے تو اس پہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یار گناہ ہو جائے تو پھر ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے، گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، اور پچھلے پہر آنا ہوگا یار، دو آنسو اس کی چوکھٹ پہ لانا ہوں گے، معذرت کرنا ہوگی۔ یہ وعدہ آج کا ہے، آج معذرت کرو گے تو اللہ گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ گندی نالی میں ایک شرابی دیکھا، یعنی نالی میں اس کا میں نے منہ دیکھا اور زبان سے وہ اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں تو گزر گیا، اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا کہتی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس عورت کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو سنسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ بھائی جو معذرت آج کرے گا، آج کی بات ہے، وہ معاف کر دے گا۔ علامہ سعدی شارح مسلم آپ ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو بھی ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔
وہ جوان کہتے بابا پھر بھی آتے ہو؟ کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہتے ہیں بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا دوست، رحمت خداوندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آتی جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ آج صحابی نے کھلے راوی نے، آج میرے بھائی معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر زندگی بے مہار گزاری، منمانی کی پرواہ نہ کی تو پھر پچھتانا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، وقت پہ کافی ہے۔ ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا چل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، اس پچھتاوے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے، اس دن تو صرف زندگی ہوگی۔ آج میں اور آپ اپنے گناہوں سے اپنے مالک سے معذرت چاہیں گے تو یہ اس کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ واجب توبہ ہے دوست اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ سائل کا آخری سوال اور اسی پہ گفتگو سے بیٹھ لوں گا۔ اس نے عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے فرمایا وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ جوانوں قبر کے معاملے بڑے ڈاٹے ہیں، عثمان غنی کانپ جاتے تھے۔ کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ قبر جنت کا باغ، قبر جہنم کا گڑھا، القبر بیت الدیان، کیڑوں کا گھر کہا قبر کو۔ فرمایا اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو یہ کیڑا ڈنگ مارے نا، فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ اور بھائی عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، کمر توڑ دی دوست۔ دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں میری کے پتے ڈال لیتے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ رکیے گا دوست، عرض کرتا چلوں، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچ لیتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ قبر میں اتار کے واپس آئے تو بچوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے، والد کی چارپائی صدقہ کی۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے بھائی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، کپڑے پہنے کے کہیں موت نہ گھیر لے۔ باپ کی یادوں کو گھر سے نکال دیا۔ میرا سوال ہے اس اولاد سے جس نے اپنے بوڑھے باپ کی جو دنیا سے چلا گیا کپڑے گھر سے نکال دیے، چارپائی نکال دی، لاکھوں کروڑوں پیچھے باپ چھوڑ کے گیا تو اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو، اسے بھی تو صدقہ کرو نا۔ اور یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، ناراض نہ ہوئیے گا، لہجہ تھوڑا سا تلخ ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کو سہدی قبول کیجئے گا، سچ آنکھی تے پاوڑ مجدا ہے۔ ہم جب دوستوں میں بیٹھے ہو تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اینا چھڑ کے جانا کہ سچ پوچھتا بیٹھ کے کھاندے ختم نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے محنت کی اور یہ محنت کا صلہ تھا کہ آپ نے بڑی گاڑی، بڑا گھر، کروڑوں پیچھے چھوڑا۔ بحث اس بات پہ نہیں، لیکن یہ بات جو کی جاتی ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبل امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی۔ ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ حضور رو رو کے ہمارے لیے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مہربانی فرمائے اللہ امت سے بھلا فرمائے گا۔ فرمایا ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا
जितनी देर तक अल्लाह मुझे उम्मत के मामले में राजी नहीं कर देता। सुनिएगा जवान, जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठा रहे, उधर सैयदा फातिमा को खबर मिली तो आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ती हैं। रावी लिखता है सैयदा जब घर से चली थी ना तो आपने जो तन पे रिदा ओढ़ी थी उस पर 14 पैबंद लगे थे। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी सर पे रिदा और उस पर 14 पैबंद है। आप गार की तरफ बड़ी, साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल होती हैं। अर्ज करती है, अबू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, आप जिसके लिए मसनद बिछाते थे, देखिए ना बेटी आई है। तो हुजूर बेटी को भी यही फरमा दे, बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है। मेरे नबी सजदे से सर नहीं उठाते। फिर जब हुजूर सजदे से सर नहीं ना उठाते तो फिर सैयदा अपने मालिक से कहती, मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियाँ उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज़ किया, मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा। जवानों, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुँह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यस्ता का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकज़मा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। आइए दोस्त, उन राहों पे दौड़े जिन राहों पे चल के हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नसीब हो जाए। मुश्किल है दोस्त कब्र में उतरना, इससे भी मुश्किल आमाल के बगैर उतरना है। अमल की राहों पे ख़ुद को थका दो ताकि हमसे हमारा अल्लाह और हमारे रसूल राज़ी हो जाए। मैं दुआ गो हूँ अजीज़न के ताया जान या चचा जान का तस्करा हुआ, अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में घर अता फरमाए। आखिर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ज़रा मोहब्बत से